बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे 2 साल के बाद मैं पाकिस्तान वापस जा रहा था। मेरे सब घर वालों से बात हुई थी और सब ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बताया था। मैंने घर के एक एक फ़र्द के लिए तोहफे खरीद कर अपने बैग में रख लिए थे। तभी मुझे अपनी बीवी तानिया का ख्याल आया। मैंने माँ को कॉल करके तानिया से बात कराने का कहा तो वो कहने लगी कि वो तो सो रही है। मैं हैरान रह गया कि अभी तो रात के 8 बजे हैं। वो इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? मैंने माँ से सवाल किया तो वो कहने लगी, अरे बेटा क्या करें? तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी की मालिक है। अपनी मर्जी से उठती है और अपनी मर्जी से सोती है। अगर किसी काम का दिल ना हो तो सौ बार कहते रहो मगर वो काम नहीं करती। जब से मैं दुबई आया था तब से मैं अपनी बीवी की बुराइयां ही सुन रहा था। मुझे इसके साथ सिर्फ 1 हफ्ता गुजारने का मौका मिला था और फिर मुझे अपनी जॉब पर वापस आना पड़ा। इसलिए मैं अपनी बीवी की तबीयत और मिजाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मगर मुझे इतना अंदाज़ा था कि वो एक डरपोक किस्म की लड़की थी। लेकिन अब जो कुछ अम्मा बताती थी इसे सुनकर मेरी अपनी बीवी के बारे में सारे अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर इसके अच्छे से कान खींचूंगा और इसे समझाऊंगा कि मेरे घर वालों के साथ बनाकर रखे। अपनी पसंद से ही मैंने अपनी बीवी के कुछ तोहफे खरीदे। अगले दिन मेरा सफ़र शुरू हो गया। एयरपोर्ट पर मुझे मेरे दोनों भाई लेने आए थे। बाकी घर वालों के बारे में उन्होंने बताया कि वो घर में मेरे इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। मेरे पसंद के पकवान पक रहे हैं। मैं घर वालों की मोहब्बत के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था और साथ ही तानिया के बारे में भी सोच रहा था कि वो मुझे अपने सामने पाकर कैसा महसूस करेगी। मैं सबके सामने इससे कैसे बात करूंगा और इसे कैसे मुखातिब करूंगा। इन्हीं सोचों में सफ़र कट गया। घर पहुंचा तो सभी घर वाले एक कमरे में जमा थे। हीटर ऑन था और सब गपशप में मसरूफ थे। सब लोगों को देखकर मैं भी अपनी सारी थकन भूल गया, वरना मेरा इरादा था घर जाकर कुछ देर आराम करूंगा। मगर अपनों को देखा तो सोचा कि इनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। काफ़ी देर बीत गई लेकिन तानिया कहीं नज़र नहीं आई। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगी, कहाँ होगी महारानी? अपने कमरे में होगी। इसे पता भी है कि शौहर इतने बार से बात कर आया है, मगर शौहर को वक्त देने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन है। थोड़ी देर के बाद मैं बहाने से उठकर बाहर आ गया और अपने कमरे में गया। वहाँ कोई न था। कमरे की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज किसी ने बिस्तर तक से सही नहीं किया, सफाई भी नहीं हुई। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर मेरी बीवी करती क्या है जो कमरे की सफाई तक नहीं कर सकती। मैं कमरे से बाहर निकला तो वो मुझे सेहन में खड़ी नजर आई। मैं इसके पास गया मगर इसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अपने काम में मसरूफ थी। बाल्टी से गीले कपड़े निकाल कर तार पर फैला रही थी। तानिया, ये क्या तरीका है? आज इतने अरसे बाद में आया हूँ और तुमने मुझसे बात तक नहीं की, मेरा हाल तक नहीं पूछा। न चाहते हुए भी शिकवा मेरे लबों पर आ गया। मैंने सोचा था वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी, बन सवर कर रहेगी, मगर इसकी हालत तो बहुत ख़राब थी। लगता था कितने अरसे से इसने कपड़े तब्दील नहीं किए। बालों की हालत भी अबतर थी। इसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। मैं इसे देखकर बुरी तरह बुझ कर रह गया। तानिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी तब्दील क्यों हो गई हो? जब मैं यहाँ से गया था तब तो तुम ऐसी नहीं थी। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई, कहने लगी, मुझे पता नहीं था कि आप आए हैं, वरना मैं ज़रूर आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर मौजूद होती। मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। इतना बोलकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे हैरत का झटका लगा। सभी घर वाले जानते थे कि मैं आ रहा हूँ। सब ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बताया भी था, मगर मेरी बीवी क्या बोल रही थी? मैंने इसके पुराने और बोसीदा हुलिये पर नज़र डाली और फिर सीधा अपनी माँ के पास गया। जब मैंने सारी बात इन्हें बताई तो वो कहने लगी, इस लड़की ने आते ही तुम्हारे खिलाफ वह हमें हमारे खिलाफ वरगलाना शुरू कर दिया। वो बात जो घर का बच्चा बच्चा जानता है, इससे तुम्हारी बीवी कैसे बेखबर रह सकती है? बस बेटा, ये सब तो ड्रामा है हमें तुम्हारी नज़र में बुरा बनाने का। पूरा दिन मैंने दोबारा अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी। जब खाने का वक्त हुआ तो मेज़ पर तरह तरह के खाने सजे थे। हर खाना मेरी पसंद का और खुश जायका था।
میں حیران تھا کہ پورا دن اماں اور میری بہنیں میرے ساتھ باتوں میں مصروف رہیں، تو پھر یہ سب کھانا کس نے بنایا؟ اس کا عقدہ بھی جلد کھل گیا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کھانا میری بیوی نے بنایا ہے، مگر اس نے خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا بلکہ مسلسل کچن میں مصروف تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب ایک بار پھر اماں کے کمرے میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ہر طرف ہیٹر آن تھا اور سردی کا احساس تک نہیں تھا۔ جبکہ میں نے کمرے سے باہر دیکھا تو وہ اب بھی کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ احساس ندامت نے مجھے گھیر لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی رات کو برتن دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام صبح بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ لہجہ اختیار کر گیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شوہر اتنے عرصے بعد گھر آیا ہے اور تم اسے وقت دینے کے بجائے کاموں میں مصروف ہو۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ کی امی کو گندے برتن پسند نہیں ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں رات کو برتن دھو کر ہی سوؤں ورنہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس نے بے تاثر انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب کمرے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کم از کم کپڑے تو تبدیل کر لیتی۔ لگتا ہے تمہیں میرے آنے کی بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ میں طنز کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ مجھے کمرے میں آئے ہوئے کئی گھنٹے بیت گئے، آدھی رات ہو گئی مگر ابھی تک وہ نہیں آئی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر وہ کچن میں کیا کر رہی ہے۔ میں غصے میں اماں کے کمرے کی طرف گیا تاکہ اس کے بارے میں پوچھوں تو دیکھا کہ وہ وہاں اماں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تانیہ نے مجھے دیکھا تو اماں کہنے لگی، اماں کو رات کو پاؤں دبوانے کی عادت ہے، جب تک انہیں نیند نہیں آ جاتی تب تک میں پاؤں دباتی رہتی ہوں، جب یہ سو جائیں گی تو میں کمرے میں آ جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی، بہو صحیح کہہ رہی ہے، ایک یہی کام تو یہ ڈھنگ سے کرتی ہے۔ مجھے اس سے پاؤں دبوانے اور سر کی مالش کروانے کی ایسی عادت ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ نہ لگے مجھے نیند نہیں آتی۔ میں بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گیا۔ گھر کا ماحول بہت عجیب اور پراسرار لگ رہا تھا۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی تھی اور دونوں بھائی بھی سو گئے تھے۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا اور پھر سو گیا۔ اگلے دن دیر سے آنکھ کھلی، تانیہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو کمرہ خالی تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ باہر آیا تو وہ حسب معمول کاموں میں مصروف تھی۔ اس وقت بھی اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری دونوں شادی شدہ بہنیں جو قریب ہی بیاہی ہوئی تھیں، صبح ہوتے ہی پھر آ گئیں اور میں ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو فراموش کر دیا تھا۔ میں نے اسے کئی بار مخاطب کیا اور اپنی باتوں میں شریک کرنا چاہا، مگر وہ ہمیشہ کام ہے کہہ کر ٹال گئی۔ تب اماں کہنے لگی، اسے تو ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں ملتی، یہ ہمیں پسند نہیں کرتی، لگتا ہے اس نے ابھی تک ہمیں دل سے قبول نہیں کیا۔ ارے ہمیں تو چھوڑو، تم تو اس کے شوہر ہو مگر تمہیں بھی یہ وقت نہیں دیتی۔ مجھے اماں کی باتیں درست لگ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ خوب سناؤں، مگر سب کا لحاظ کر کے رک گیا۔ میرا نام کاشف ہے اور میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ جب میں میٹرک میں تھا تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر چلے گئے کچھ معلوم نہ تھا۔ گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ مجھے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کرنی پڑی تاکہ میرے چھوٹے بہن بھائی اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور انہیں اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہونا پڑے۔ اماں بھی بیمار رہنے لگی تھیں۔ ایک دن ہمارے ایک دور کے رشتہ دار نے گھر کے حالات کو دیکھ کر مجھے بیرونی ملک بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ وہاں جا کر میں اچھی مزدوری کر کے پیسے کما سکتا تھا تاکہ میرے گھر والے پرسکون زندگی گزار سکیں۔ میں نے خود کو قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا اور دبئی چلا گیا۔ وہاں میں نے ہر طرح کی سخت مزدوری کی تاکہ گھر والوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جب بھی اماں بھائیوں اور بہنوں کی کامیابی کا بتاتی تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں جو کماتا سیدھا گھر بھیج دیتا۔ وہاں مجھے 4 سال بیت گئے۔ بھائی کالج پہنچ گئے اور بہنیں میٹرک کر گئیں۔ جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے کہا، بہنوں کے رشتے آ رہے ہیں اور ان کی شادی کے لیے بہت سا جہیز چاہیے۔ آخر تم دبئی والے بھائی ہو، جہیز تو اچھا دینا ہوگا۔ اب گھر کی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی اور اس سے سجا سنوار لیا گیا تھا۔ میں اپنی خواہش کے باوجود خاموش رہا۔ بہنوں کی شادی کے بعد مزید 4 سال بیت گئے۔ اب بھائیوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کاروبار کا مطالبہ کیا۔ میں نے 2 سال مزید لگا کر ان کے لیے پیسے بھیجے اور اس بار کسی بہانے کے بغیر واپس آ گیا۔ اب میری اتنی عمر ہو چکی تھی کہ مجھے جیون ساتھی کی تلاش تھی۔
تاکہ دکھ سکھ بانٹ سکوں۔ اماں سے ذکر کیا تو انہوں نے دور کے رشتہ داروں میں رشتہ طے کر دیا۔ میں نے شادی سے پہلے بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے خواہش کی تو اماں نے کہا وہ شریف لوگ ہیں، ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو میں اپنی خواہش دل میں دبا کر بیٹھ گیا۔ میں نے شادی والے دن ہی اسے دیکھا۔ وہ ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر قدرے خاموش اور دبو سی تھی۔ ذرا سی آواز اونچی پر ڈر جاتی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ ستیلی ماں کے زیر سایہ رہی تھی جو اس پر ظلم کرتی تھی۔ شاید اس لیے وہ گھبرا جاتی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد مجھے واپس دبئی جانا پڑا۔ میں نے اسے ساتھ لے جانے کا کہا تو اماں نے صاف منع کر دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے بیٹا، یہ ابھی نادان ہے، اسے دنیا داری کی ہوا نہیں لگی۔ اگر یہ باہر چلی گئی تو تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اسے یہیں رہنے دے، ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ میں نے ان کی بات مان لی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ میرا بھلا ہی چاہتی ہیں۔ مگر جب میں مزید 2 سال گزارنے کے بعد واپس آیا تو گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ تانیہ کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ، وہ خوفزدہ نظریں اور اس کا مجھ سے دور بھاگنا، مجھے کسی گہری سازش کی بو آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی شادی کے پہلے ہفتے میں مجھ سے اتنا لگاؤ رکھتی تھی، اب میری موجودگی سے گھبرا کیوں رہی ہے۔ ایک رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں کچن کی طرف اٹھا۔ لاؤنج سے آتی دھیمی آوازوں نے میرے قدم روک لیے۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ہیٹر کے سامنے بیٹھی قہقہے لگا رہی تھی۔ ان کی باتوں میں جس کا ذکر تھا وہ تانیہ تھی۔ اماں کہہ رہی تھی دیکھ لو کیسا جادو کیا ہے میں نے اپنے بیٹے پر، اسے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اس کی مہارانی سارا دن ہم سب کے جوتے چاٹتی ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اگر کاشف کو ایک لفظ بھی بتایا تو میں اسے طلاق دلوا کر سڑک پر پھینک دوں گی، اور وہ بیچاری ڈر کے مارے اس کے کمرے تک میں نہیں جاتی۔ میری بڑی بہن نے تیکھے لہجے میں کہا اماں آپ نے کمال کر دیا، اس کی شادی ایسے غریب اور بے سہارا لڑکی سے کروائی۔ اگر کوئی پڑھی لکھی یا امیر ہوتی تو اب تک ہمارے گھر کو آگ لگا چکی ہوتی۔ یہ تو بے زبان جانور ہے، جتنا مرضی کام کرواؤ اف تک نہیں کرتی۔ اماں نے فخریہ انداز میں سر ہلایا۔ میں نے اسے غریب گھر سے لایا اسی لیے تھا تاکہ یہ اپنے حق کے لیے لڑ نہ سکے۔ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اسے اور کاشف کو کبھی قریب نہیں آنے دوں گی، کیونکہ اگر ان کے دل مل گئے تو میری حکمیت اور کاشف کی کمائی دونوں ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ جس ماں کو میں نے دیوتا مانا، جس ماں کے قدموں میں اپنی زندگی کے 10 سال نچھاور کر دیے، وہ اتنی سنگ دل نکلیں گی۔ وہ میری بیوی کو صرف اس لیے تڑپا رہی تھی تاکہ میری جیب پر ان کا قبضہ برقرار رہے۔ میں غصے سے بھرا ہوا صحن کی طرف اٹھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور باہر کڑاکے کی سردی تھی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ تانیہ صحن کے ایک کونے میں ٹھنڈے یخ پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے اور کانپ رہی تھی۔ پورے گھر میں ہیٹر چل رہے تھے، سب لوگ گرم لحافوں میں دبکے تھے، مگر میری بیوی جس کے لیے میں دبئی تپتی دھوپ میں مزدوری کیا کرتا تھا، اس برفانی رات میں باہر کام کرنے پر مجبور تھی۔ میں اس سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے برتن چھین لیے۔ وہ خوف کے مارے اچھل پڑی اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ کاشف آپ یہاں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بس ابھی برتن ختم ہونے والے ہیں، میں چلی جاؤں گی، پلیز اماں کو مت بتائیے گا۔ اس کی آواز ایسی وحشت تھی وہ کسی جلاد کے سامنے کھڑی ہو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ تانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو اس وقت اس سردی میں؟ اور یہ سب کیا ہے جو میں نے ابھی لاؤنج میں سنا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کاشف، وہ مجھے مار ڈالیں گی۔ اماں نے کہا تھا اگر میں نے آپ سے بات کی یا میں آپ کے قریب آئی تو وہ آپ کو ایسی پٹی پڑھائیں گی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میرے ماں باپ غریب ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے سارا دن کچن میں گزارا، سب کے لیے کھانا بنایا، سب کی خدمت کی، مگر مجھے ایک پل ہیٹر کے پاس بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ اس نے روتے ہوئے وہ سب کچھ بتایا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں تانیہ کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اسے پرانے اور پھٹے کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا تاکہ میری نظر میں اس کی کوئی قدر نہ رہے۔ اماں اسے رات بھر سونے نہیں دیتی تھی، کبھی پاؤں دبواتی، کبھی مالش کے بہانے، تاکہ اسے مجھ سے ملنے کی فرصت نہ ملے۔
میرا ضمیر جاگ چکا تھا۔ میں تانیہ کا ہاتھ فرصت پکڑ کر کھینچتا ہوا لاؤنج میں لایا۔ اماں اور بہنیں ہمیں دیکھ کر ساکت رہ گئیں۔ کاشف بیٹھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس لڑکی نے پھر کوئی ڈرامہ کیا ہے؟ اماں نے فوراً تسبیح سنبھالی اور مصلحت آمیز لہجہ اختیار کیا۔ میں نے گرج کر کہا، میں نے سب سن لیا ہے، آپ کی گفتگو، آپ کی سازشیں اور آپ کی وہ طلاق والی دھمکی بھی۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ جیسی عورت کو ماں سمجھا، جس نے اپنے بیٹے کا گھر میں آگ لگانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میری بہنیں کچھ بولنے لگیں تو میں نے انہیں غصے سے چپ کرا دیا۔ تم دونوں، جن کا جہیز میں نے اپنی جوانی بیچ کر دیا، تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو، اسے تنگ کر رہی ہو۔ یاد رکھنا، یہ میری بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے، تمہاری نوکرانی نہیں۔ اماں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا بیٹا جادو کا شکار ہو گیا۔ یہ لڑکی تمہیں ہم سے دور کر رہی ہے۔ جادو اس نے نہیں، آپ کے ظلم نے کیا ہے۔ میں نے دو ٹوک فیصلہ کیا، آج کے بعد تانیہ اس جہنم میں ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسی وقت تانیہ کا سامان سمیٹا، وہ کانپ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے حق میں کھڑا ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا ماں کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مسلسل رو رہی تھی، کاشف کیا واقعی آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تانیہ، میں تمہیں جینے کے لیے چنا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ یہ کاغذات، یہ ویزا، یہ سب اب تمہارے لیے ہوں گے۔ تم اب میرے ساتھ دبئی چلو گی۔ میں نے اسے اس کے ماں کے گھر چھوڑا اور اگلے 15 دن کسی جنگ سے کم نہیں تھے۔ میں نے خاموشی سے اس کے تمام کاغذات تیار کروائے۔ میری ماں اور بہنوں نے ہر حربہ آزمایا، کبھی بیماری کا بہانہ کیا، کبھی جذباتی بلیک میلنگ کی، کبھی رشتہ داروں کو میرے پیچھے لگایا کہ بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا، مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اب مجھے شوہر ہونے کا حق ادا کرنے دے۔ میں پیسے بھیجتا رہوں گا تاکہ آپ کی زندگی چلتی رہے، مگر میری بیوی آپ کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گی۔ جس دن ہم ایئرپورٹ پر تھے، تانیہ نے پہلی بار ایک خوبصورت نیا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی امید تھی۔ جب جہاز نے اڑان بھری تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک لمبی پرسکون سانس لی۔ دبئی پہنچ کر جب ہم اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو تانیہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہی ہوا ہے تانیہ؟ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ کاشف، یہ آنسو خوشی کے ہیں، میں تو بھول گئی تھی کہ عزت سے جینا کیسا ہوتا ہے۔ میں وہاں کمرے کی صفائی تک، گھر میں انسان مجھے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اماں مجھے آپ کے کمرے کی صفائی تک نہیں کرنے دیتی تھی تاکہ آپ کو لگے میں سست ہوں۔ وہ مجھے آپ کے پاس آنے سے ہی ڈرا دیتی تھی کہ اگر میں نے آپ کو چھوا بھی تو وہ آپ کو دوسری شادی کے لیے اکسائیں گی۔ وہ کہتی تھی کہ کاشف تو کسی اونچی سوسائٹی کی لڑکی چاہتا ہے، تم تو بس ایک بوجھ ہو۔ اس نے بتایا کس طرح میری بہنیں اس کے لائے ہوئے تحفے چھین لیتی، اسے کچن کا بچا ہوا کھانا کھلاتی۔ وہ 7 دن جب میں گھر میں تھا، سب خوشگپیاں کر رہے تھے۔ تانیہ کچن میں چھپ کر روتی تھی کیونکہ اسے حکم تھا وہ میرے سامنے نہیں آئے گی، میرے سامنے اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، میرے سامنے تیار نہیں ہوگی۔ انہیں ڈر تھا کہیں وہ اپنے حسن سے مجھے جیت نہ لے، اور اگر وہ مجھے جیت لیتی تو میرے گھر والوں کا نقصان ہوتا نظر آ رہا تھا تو میں ان سے دور ہو جاؤں گا۔ اب جب میں نے سب کچھ جان لیا تھا، تب میں نے تانیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تب ماں کہنے لگی کہ جس بات کا ڈر تھا وہی ڈر سچ بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ لڑکی دیکھنے میں معصوم ہے مگر اندر سے بہت چالاک ہے، بہت تیز۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ اس لڑکی کو ہم پر فوقیت دے کر ہم کل کو تمہیں پچھتانا ہوگا۔ تب میں نے ماں سے کہا، اسے میں نے اللہ اور رسول کا نام لے کر اپنایا ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ بہت شریف لڑکی ہے، نہ کبھی کوئی ایسا کام کرے گی جس سے میرا کسی کے سامنے سر جھک جائے، اور اس کے ماں باپ اس کی تربیت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں دبئی آئے ہوئے کئی مہینے بیت چکے تھے، تانیہ بالکل بدل گئی تھی۔
اس کی صحت بہتر ہو گئی، اب وہ ہنستی تھی مگر باتیں کرتی تھی اور ہم دونوں مل کر اپنا گھر سنبھالتے ہیں۔ میں نے اسے ایک کمپیوٹر کورس میں داخلہ دلوا دیا ہے تاکہ وہ خود مختار بن سکے۔ میرے گھر والے آج بھی فون کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور میں انسانیت کے ناطے ان کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ اب میری زندگی کے فیصلے صرف تانیہ کرے گی۔ میں نے اپنی زندگی کے 8 سال جن لوگوں پر قربان کیے انہوں نے مجھے صلہ دکھ اور دھوکے کی صورت میں دیا، لیکن تانیہ کی محبت نے مجھے وہ سکون دیا جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آج میں ایک کامیاب شوہر ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ظلم سے نکال دیا جس کی وجہ سے وہ میری ہی پھنسی ہوئی تھی اور مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بس جو کچھ بھی غلط نہیں کیا، اپنا فرض ہمیشہ ادا کیا، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے باپ کا کردار ادا کیا، ماں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس پردیسی کی ہے جو اپنی زندگی دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ رشتوں کا احترام ضروری ہے مگر کسی معصوم کی زندگی کی قیمت پر نہیں۔